तबस्सुम, जी जी बाजी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आप लोगों की कम आ रही है मेरे को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम माजरा, खैरियत? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हाँ हाँ, नहीं आ रही साउंड कई को परसों अच्छा आया रिकॉर्ड, मतलब आवाज बिल्कुल धीमी आ रही तुम्हारी। जी जी अभी देख रहे। अब ठीक है? हेलो तबस्सुम, बाजी आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाज ठीक है? जी जी ठीक है बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ चलिए, बाजी सही आ रही ना हाँ आवाज? हाँ माहिदा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है, चलिए अब सब अपना माइक म्यूट कर लीजिए। इंशाल्लाह अब हमारी क्लास शुरू होगी। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है, अल्लाह ताला ने हमें एक मर्तबा फिर से मिलकर जन्नत कमाने का एक जरिया बताया है। तो सबसे पहले हम खिरात के साथ अपनी इस क्लास की इब्तिदा करेंगे। मैं जिसके लिए दावत देना चाहती हूँ मेरी बहन तबस्सुम काजी को, कि वो अपने खिरात से इस खूबसूरत क्लास का इब्तिदा करे। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु क़दरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ा सुहुफ़ु नुशिरत وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक, अहसनती, बारकल्लाहु फीक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बहन ने जितनी भी कोशिश की अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए, उसके बदले कई गुना अजर सवाब से नवाजे इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा बयान शुरू होगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، اور ہماری عبادت کے لائق بھی وہی ہے، وہی سب سے اعلیٰ ہے، وہی سب سے عالی شان بھی ہے، وہی سب سے بڑا بادشاہ و شہنشاہ ہے، وہی ہمارا حاکم ہے، اور اسی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں۔ ہر قسم کی قدرت اور طاقت کا مالک اللہ تعالیٰ ہی اعلیٰ و اولا، اول و آخر، ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی اس دنیا کو چلانے والا اور قائم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ دنیا چل رہی ہے، اور اسی کے حکم سے ہم اور آپ مل کر آج بیٹھے ہیں۔ پھر اسی کے حکم سے یہ دنیا فنا بھی ہو جائے گی، پھر اللہ عز و جل ہم سب کا حساب و کتاب لے گا، اور جب قیامت قائم ہوگی ہمارے اعمال کی بنیاد کی پر کسی کو جنت ملے گی اور کسی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس مختصر تعریف کے بعد ہم درود و سلام پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام پر، اور بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور آپ کی آل اولاد اور ازواج مطہرات پر بھی اور ان تمام مومنوں پر بھی اللہ کی سلامتی اور سلام ہو جو قیامت تک آنے والے اور آپ کی اقتداء میں زندگی گزارنے والے ہیں، اور ہم اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے تمام ان لوگوں پر بھی اللہ کی بے شمار رحمتیں، برکتیں اور اللہ کا فضل نازل ہو، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، ہم جس مقصد سے یہاں جمع ہوئے ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے تو میری بہن تنظیمہ نے مسلسل کلاسز 3 بیانات کے 3 یا 4 لیکچرز دے کر اس کو واضح کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت دے۔ اس کی بہت سی باتیں آپ تک پہلے ہی پہنچا چکی ہیں، بس اب میں میرے انداز میں تھوڑی اور منصوبہ بندی بتاتے ہوئے اور رمضان کے استقبال میں جو کام بہت اہم ہے اس کو بتا کر اپنے اصل عنوان کی طرف آؤں گی، جو کہ حیض اور نفاس کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بظاہر الحمدللہ سب جانتے ہی ہیں، الحمدللہ ہم شعبان کے مہینے میں داخل ہو گئے، اور ایک عظیم اور بابرکت مہینہ ہم سے بہت ہی قریب ہے۔ اس کو پا لینے کے لیے ہمارے اسلاف کثرت سے دعائیں کرتے تھے، اور ہم بھی دعائیں کر رہے ہیں الحمدللہ۔ مگر اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی اس کی پلاننگ ہونی چاہیے نا، ہماری منصوبہ بندی یعنی پروگرام کو طے کر لینا رمضان سے پہلے ہی ہو جانا چاہیے۔ جس مقصد سے ہم یہ پروگرام شروع کرے ہیں، یعنی الرشدہ اکیڈمی نے یہ جو سب کو جوڑ کر ایک کڑی میں رکھا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ رمضان سے پہلے ہی ہم یہ رمضان ورکشاپ کے نام پر یہ لیکچرز بتا کر ہماری بہنوں کو ان کے علم میں اضافہ کرے، اور عمل کرتے ہوئے اس دنیا میں ہی آخرت کا توشہ تیار کر لے انشاءاللہ، تاکہ جب ہم رمضان میں ختم رکھیں تو بس اس منصوبہ کو صرف عملی جامہ پہنا لے۔ تو کاغذ قلم لے کر بیٹھے میری بہنوں، اور ہماری پلاننگ کو نوٹ کرتے ہوئے ایک پلان بنائیں، اور اس کو رمضان میں صرف نافذ کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیں انشاءاللہ۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک مومن کی زندگی، ایک مسلمان کی زندگی بے نظمی والی نہیں ہوتی، بے ترتیب، مطلب بے مقصد، بے کار زندگی ایک مومن، ایک مسلمان نہیں گزارتا، کیونکہ رب کائنات نے ہمیں ایک نظم اور ضبط مقصد دے کر پیدا کیا ہے۔
جو کہ قرآن مجید کی شکل میں ہر مسلمان کے گھر میں الحمدللہ موجود ہے۔ یہ قرآن ایک نظم بندی بامقصد اور ہماری زندگیوں کا ضابطۂ طریقہ ہے، یعنی صحیح زندگی صحیح ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جیسا کہ قرآن سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں بتایا گیا ہے، دوسری آیت میں ذالک الکتاب لا ریب، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر کس کے لیے؟ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے۔ تو اب ہم اور آپ وہ متقی بننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ جب سے ہمیں سمجھ آئی ہے، عقل آئی ہے، تب سے ہم ان متقیوں کی کیٹیگری میں جوائن ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو وہ ہدایت بنے گی، ورنہ اس کتاب سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں، بلکہ ہم سنتے ہوئے آئے ہیں، قرآن خود کہتا ہے جو اس پر صحیح دل سے عمل کرنے کی نیت نہیں کرتا۔ اور کامیابی کس کو ملی؟ جس کا سب سے پہلا نمونہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی گزار کر بتا دیا، اور آپ کو دیکھ کر تمام صحابہ کرام نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا، اور ان کے بعد آپ کے راستے پر چلنے والی تمام مومنین کو بھی یہی منصوبہ بندی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، تو ان کا نام بھی انشاءاللہ آگے تک یاد رکھا جائے گا، اچھے انداز میں ان کا نام لیا جائے گا۔ جیسے تیسے زندگی گزار دے، پابندی کے ساتھ نہیں، بغیر اصولوں کے، بغیر طریقے کے، ایسی زندگی ایک مومن تو ہرگز نہیں گزار سکتا، ٹھیک ہے؟ رات اللہ تعالیٰ نے بنائی سونے کے لیے، دن کو بنایا کمائی کے لیے، اسی طرح ہر چیز اللہ تعالیٰ قرآن میں ہر چیز بتاتا نا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس پر غور کرے تو قرآن اس سلسلے میں ہم سے کہتا ہے إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ نماز کو ہی لے لیجئے، ایک نماز مومن کی زندگی میں وقت کے ساتھ پابند کی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو پوری نماز ایک وقت میں پڑھ لیں، ایسا نہیں ہوتا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے 5 الگ الگ اوقات مقرر کر دیے ہیں، اور عمر بھر اسی طرح ہم زندگی میں نماز پڑھتے ہیں، اور وہی انسان کامیاب اور کامران بھی ہوتا ہے جو صحیح منصوبہ بندی سے زندگی گزارتا ہے۔ دیکھیے اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے اگر طے کر لیا کہ تفسیر احسن البیان ہے، اس کو مکمل پڑھیں گے، تو کیا بول لینے سے یا کبھی جب وقت ملا ملنے پر پڑھنے سے کیا وہ کبھی ختم ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ اس کے لیے ایک بک میں اپنی زندگی کا ایک پلان شیڈیول بنانا پڑے گا کہ کس کس وقت میں آپ فارغ ہوتے ہیں، اس وقت میں آپ کتنے صفحات تفسیر پڑھیں گے، اس کو کیسا سمجھیں گے، جو باتیں نہیں معلوم ہے آپ کس سے آتھینٹک چیزوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ نے اشرف بنایا ہے اس عقل کی بنیاد پر۔ اس عقل کا استعمال کریں گے تبھی ہم ایک بامقصد اور صحیح طریقے سے زندگی گزار کر اپنی زندگی کو آخرت کے لیے تیار کر لیں گے۔ اور دنیا میں یہ بات، دنیا بھی یہ گواہی دیتی ہے کہ کامیاب اور کامران انسان وہی بنا جو اپنے کاموں کو وقت کے ساتھ پابند کرتا ہے، بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم وہ مومن بن رہے ہیں الحمدللہ۔ اب اس کی شروعات آج ہم اس پلان سے بنا رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے نا میری بہنوں میں 5 پوائنٹس بتا کر میں اپنی عنوان کی طرف آتی ہوں۔ بظاہر آپ لوگ سن لیے ہوں گے، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ایک اپنے انداز میں آپ کو اپنی بات پہنچا کر آپ کے ایمان کو تازہ کر سکوں۔ اور تو اس کے لیے پہلا پوائنٹ نوٹ کریے کہ رمضان کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت کو جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ رمضان کی بارے میں تمام معلومات حاصل کرنا ضروری نہیں بلکہ لازم ہے، کیونکہ دیکھیے جس کے بارے میں آپ کو علم ہوگا اس کی قدر کریں گے نا آپ، جس چیز کی بھی، جو چیز جس کی قیمت جتنی زیادہ ہوگی اس کی اتنی قیمت آپ اس کی قدر کرتے ہیں۔
جیسے کہ اگر کوئی بڑا سا بڑا آدمی بھی ہے, کسی دوسرے ملک کا پریسیڈنٹ ہے, آپ کے بازو سے گزرے, آپ کو اس کی پہچان نہ ہوئی ہوگی تو وہ ایک عام انسان کی طرح گزر جائے گا نا, کچھ فرق نہیں پڑے گا. مگر کوئی بڑا آدمی, بادشاہ, کوئی جانا پہچانا جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں, وہ اگر ہمارے قریب نے دوری ہے مگر ہم اس کو ملنے کی کوشش کرتے ہیں, سلام علیک کرتے ہیں, اس کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں نا, ویسے ہی اگر اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہوگا تو اس کی آپ کو معرفت نہیں ہوگی. 100 دفعہ بھی کوئی بڑا آدمی آپ کے پاس سے گزرے گا تو آپ کو فرق نہیں پڑے گا. تو کسی بھی چیز کو اس کی اہمیت جاننے کے لیے اس کی بارے میں آپ کو معلومات حاصل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے سب میں پہلی حدیث رمضان کی اہمیت کے لیے کیا ہے, یہ قرآن اس میں نازل ہوا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان بابرکت محترم بنا ہی اس قرآن کی وجہ سے جو ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے. پھر اس میں دوسرا اہم چیز کیا ہے, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان میں ایمان اور ثواب کی امید سے روزہ رکھے گا اس کے لیے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو رمضان بہت ہی بابرکت مہینہ ہے, عظمتوں, برکتوں, رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے. لہذا جو مہینہ مغفرت کا ہو اس مہینے کو ہم اسی طریقے سے گزاریں گے جس طرح رب العزت چاہتا ہے, تو تبھی ہمارے لیے وہ گناہوں سے بخشش کا مہینہ بنے گا. ورنہ کئی رمضان ہماری زندگیوں میں آئے چلے گئے, بار بار زندگی میں آتے ہیں جاتے ہیں, مگر ہمارے پاس اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, یہ پہلا بات ہو گئی کہ رمضان کی شروعات سے, دیکھیے روزے رکھنے کی نیت سے لے کے عید کی نماز مکمل کرنے تک کے معلومات آپ لوگوں کو جاننا ہے, ہم سے جڑ کر رہنا ہے. نیت کب کرنا ہے, کب روزہ شروع ہوتا, کب روزہ افطار کرنا ہے, روزے میں کیا کیا چیزیں ممنوع ہیں, روزے میں کیا کیا چیزیں حلال ہے, یہ سب معلومات آپ کو معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بہت اہم ہے اور ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرا پوائنٹ نوٹ کریے, رمضان آنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں. میری بہنوں بہت غور سے سنیے اور اپنے کیمرے بند رکھیے تاکہ کسی کو کوئی بھی ڈسٹربنس نہ ہو. ہمارا مقصد صرف ہماری بات دوسروں تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, تو رمضان آنے سے پہلے بہت ضروری ہے ہم اللہ سے توفیق طلب کریں, دعائیں کریں, کیونکہ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے. دعا سے اللہ تعالیٰ ہماری بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی آرزویں, تمنائیں, خواہشیں پوری کر دیتا ہے, ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے دعاؤں سے. اسی لیے دعا کو کیا کہا گیا ہے, دعا مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. جو دعا نہیں مانگتا اللہ وہ بندے سے ناراض ہوتا ہے. جو چیزیں ہم نہ لڑ کر نہیں لے سکتے, دولت خرچ کر کے نہیں لے سکتے, جس پر محنت کر کے بھی نہیں لے سکتے, وہ چیزیں ہماری دعاؤں سے آسانی سے ہمیں مل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ دعاؤں سے بڑے بڑے خزانے دینے پر قادر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں ہم دعائیں مانگے, اللہ سے بار بار التجا کریں, اے اللہ توفیق دے. یہ نہ سوچے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی, مانگنے سے دعائیں نہیں ملتی, یہ بالکل اپنے ذہنوں سے نکال دے میری بہنوں. دعائیں, میں ہمیشہ کہتی بھی آ رہی ہوں, دعائیں 3 طریقوں سے ضرور قبول ہوتی ہیں. ایک دعا بھی رد نہیں ہوتی, جو مانگے وہ مل جاتا ہے, یا اس سے کوئی مصیبت اور بلا ٹل جاتی ہے, یا آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے. تو یہ ذہن سے نکال دیں. ہم دعا کریں, کیا دعا کریں, اے اللہ ہم کو صحیح اور سلامتی کے ساتھ, صحت و تندرستی کے ساتھ اس مبارک مہینے تک پہنچا, ہمیں بیمار نہ کریو, ہمارے حالات اچھے ہوں, گھر میں سب خوشحال ہوں, گھر میں ایک دوسرے کو رمضان کی تیاری میں, منصوبہ بنانے میں, پلان بنانے میں ہماری مدد کر, اور پوری توجہ اور شوق اور محنت سے اس پر عمل کرنے والے بنا دے. بلکہ ابھی سے, اسی لمحہ سے, ابھی جو میں دعا کر رہی ہوں اسی وقت سے یہ دعائیں آپ یاد کر لیں. یہ توفیق ضرور اللہ سے مانگے اور اللہ ضرور عطا کرے گا, کیونکہ اللہ کی توفیق بہت بڑی نصیب والوں کو ہی ملتی ہے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے میری بہن.
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا من یرید اللہ بہ الخیر یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے توفیق عطا کرتا ہے، سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے دین میں، تو وہ سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ دین کی سمجھ جس کے پاس نہ ہو وہ زندگی بیکار ہے۔ وہ قرآن پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، وہ سنیں گے مگر اس کو سمجھیں گے نہیں۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا مگر ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں کیا؟ بلکہ ان کے بہت سے مشکل کشا، حاجت روا، غوث، داتا، دستگیر وغیرہ بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی زندگیوں میں توحید بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم سب بہت خوش نصیب ہیں جو یہاں حاضر ہیں، الحمدللہ کہ ہماری زندگیوں میں توحید ہے، ہمیں معلوم ہے توحید کیا ہے، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہر چیز میں توحید تلاش کرتے ہیں، کیونکہ توحید سے بڑھ کر دنیا میں میری بہنوں کوئی چیز نہیں ہے، میری بہنوں کوئی چیز نہیں، کوئی بڑی دولت نہیں، توحید ہے تو بس سب کچھ ہے۔ اور قرآن پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی وہ توحید کو سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا جو کلاسز کا ہمارا شیڈیول ہے اس میں ہم درس قرآن بھی جو دیتے ہیں اس سے ہم قرآن کی میں توحید تلاش کرتے ہیں اور ہمارے ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ تو دعا دوسری چیز کیا تھی؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں جو پروگرام اور پلان بنا رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کیا بولی میں؟ تو رمضان کی اہمیت اور اس کی منزلت کو جانیں، اس کے احکامات کو سمجھیں، پھر دوسرا اللہ سے توفیق طلب کریں کہ اللہ ہمیں ان چیزیں جو بھی ہم جان رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ورنہ بغیر اس کی توفیق کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کتنا بھی پلان بنا لے وہ ایک کاغذ قلم رہے گا صرف، اس پر عمل نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 تیسری چیز، ہم ہمارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں میری بہنوں۔ ہر بندہ گناہ گار ہے نا، ہم سے جانے انجانے میں کتنے گناہ ہو گئے، جب سے ہم بالغ ہوئے سمجھ آئی، جب سے اب تک ہم سے کتنے گناہ ہوئے ہم نہیں جانتے۔ ہر کوئی بندہ گناہ گار ہے، تو اللہ سے معافی مانگ لے، اپنے پرانا پورا جو بھی نام اعمال ہے اس کو صاف کر لے، پرانے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے اور گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اور اہم بات، ہمارے گناہوں کو یاد کر کر کے، سنیے میری بہنوں، ہم ہمارے گناہوں کو یاد کر کے، کیسے؟ میں نے فلاں وقت فلاں گناہ کیا تھا، وہ فلاں وقت ایسا کیا تھا، فلاں وقت ویسا کیا تھا، تمام گناہوں کو ان کے نام کے ساتھ، جیسے میں نے غیبت بھی کی، میں نے چغلی بھی کی، میں نے جھوٹ بھی کہا، میں نے کسی کو دھوکہ بھی دیا، میں نے کسی پر زیادتی کی، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا ہوتا نا؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم اس کی زندگی میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے؟ نہیں نا اماں، اپنے اندر خود جھانکے، کسی کو جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہلو جی کسی نے کچھ کہا؟ جی، تو اپنا محاسبہ خود کر لے میری بہنوں، یہ غلط بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مقصد رمضان میں خوب نیکیاں کمانا ہے نا، تو وہ خالی جگہ ہم کریں گے تو نیکیاں بھریں گی اس میں، تو وہ خالی جگہوں کو توبہ سے معافی مانگ کر اللہ سے، توبہ حاصل ہے ہی وہی نا کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں، تو پورے اپنی پرانی غلطیاں سب مٹ جائیں گی، تو انشاءاللہ رمضان میں اس کو ہم نیکیوں سے بھریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے، نمازوں میں کوتاہی ہوئی ہو، لاپرواہی ہوئی ہو، کون سا بھی ہو، کچھ بھی ہو، کون سی، اللہ کو تو پوری قدرت حاصل ہے نا ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے کیا؟ اگر اللہ ہمارے گناہ معاف کرنا چاہے تو کوئی روک سکتا اس کو؟ ہرگز نہیں۔ تو بس ایک بات یاد رکھیں، حقوق العباد، اس کے معاملے میں جو میں ابھی بولی، اس میں ہم ضرور بندوں سے بھی معافی مانگ لیں، اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے، ہمارے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، تو حقوق العباد کو ہلکے میں نہ لیں،
हल्के में ना ले, मामूली मत समझे। ये ऐसा गुनाह है मेरी बहनों, आप गौर से सुने, ये हज करने से भी माफ नहीं होता और शहीद होने से भी माफ नहीं होता। मैं हदीस की रोशनी में बता रही हूँ, मेरी अपनी बात नहीं है। अल्लाह मेरे मुंह से सिर्फ हक बात निकाले। हुकूकुल इबाद में कोताही के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने किसी दुनिया में किसी का दिल दुखाया है, किसी से ज्यादती की है, किसी की गीबत की है, तो उसको दुनिया में ही माफी मांग लो, क्योंकि ये हज करने से भी माफ नहीं होता, शहीद शहादत पाने से भी ये गुनाह माफ नहीं होता मेरी बहनों। क्योंकि अल्लाह ताला आखिरत में क्या करते, उसके नेकियां, हकीकी मुफलिस कहा उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जिसकी नेकियां निकाल कर दूसरे को दे दी जाए जिसका उसने हक तलफी की है। इस तरह हमारी नेकियां भर भी जाएं तो हम फिर वहां जाके खाली हो जाएंगे और हम फकीर बन जाएंगे, लावारिस हो जाएंगे। तो ये एक अपना समझे, अगरचे कि इससे इज्जत कम होती वैसा महसूस होता, मगर ये दुनिया की इज्जत देने में अल्लाह है। तुम अपनी इज्जत की फिक्र मत करो, अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील करता है। थोड़ी शर्मिंदगी हुई, ठीक है, बर्दाश्त कर लेंगे। माफी मांगने से, तवाज़ु इख्तियार करने से आपको महसूस होता है शर्मिंदगी हो रही, अल्लाह आपको आखिरत में इज्जत देगा जब सारी दुनिया होगी वहां पर। ठीक है, ये अपने आप को बदलना जरूरी था। माँ, मैं असल उन्वान की तरफ नहीं जाके इस पे जोर दे रही हूँ कि हम अपना मुहासिबा करके आगे बढ़े। मालूमात तो हो जाएंगे 10 मिनट में, मगर हम अपना मुहासिबा अगर नहीं करेंगे तो हम ये क्लास से सही फायदा नहीं उठा सकेंगे। तो मैं बोल रही हूँ, हुकूकुल बात में भी हमारे से जो भी कोताही हुई हो, मैं और आप इंशाल्लाह इरादा करते हैं, हमने जो भी गलती की है अल्लाह उसको याद करके माफी मांग लेंगे इंशाल्लाह। तो फला फला गुनाह से हम तौबा करते हैं, अल्लाह तो उसको माफ कर दे। अल्लाह गफूर रहीम है मेरी बहनों, अल्लाह गफूर रहीम है, वो बड़े बड़े गुनाहों को माफ करने पर कादिर है, मगर शर्त क्या है, सच्ची तौबा करे। वो तो शिर्क मालूम है ना, दुनिया का सब में बड़ा गुनाह, उस गुनाह को भी सिर्फ सच्ची तौबा से माफ करने वाला है ना, तो ये दूसरे गुनाह तो उससे छोटे हैं, तो उन गुनाहों को भी अल्लाह ताला माफ कर देगा। अल्लाह से माफी मांगे और हरगिज ये ना समझे कि हमने तो बहुत बड़े गुनाह कर लिए, हमारी जिंदगी बहुत गुनाहों में है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। हरगिज ना सोचे, अल्लाह उससे कई गुना बढ़ के है। अल्लाह ताला आप जैसा सोच रहे हो उससे कई गुना ज्यादा माफ करने वाला है। अगर आपने नमाजें नहीं पढ़ी, कोताही कर दी, कुछ भी होगा, अगर आप सच्चे दिल से माफी मांगे, अपने गुनाह पर शर्मिंदा और नादिम हो और आइंदा ना करने का इरादा करें, तो यही तौबतुन नसूहा है। ठीक है, जो कि जिसका बारे में कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यातिकुम व युदखिलुकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। तर्जुमा सुन लीजिए, मजा आएगा। ए वो लोग जो ईमान लाए हो, अल्लाह अपने ईमान की सिफत से हमको मुखातब कर रहा। अगर कोई बोले ए माशाल्लाह अच्छा पकाने वाली मेरी बहन बल्कि बुलाए तो हम खुश होते ना, जिसको उसकी सिफत के साथ बुलाए तो हम खुशी होती ना। तो अल्लाह हमको कौन सी सिफत से पुकार रहा है, ईमान की सिफत से पुकार रहा। ए वो लोग जो ईमान लाए हो, अल्लाह की तरफ तौबा करो, पलट आओ। ऐसी तौबा तौबतुन नसूह किसको कहते हैं, जो मैंने अभी कहा। उम्मीद है इस तौबा से तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को मिटा दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करे जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। क्या ये अल्लाह का वादा झूठा हो सकता है मेरी बहनों? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह ताला तो वादे को पूरा करने वाला है और अल्लाह बहुत बड़ा कदरदान है। हमारी छोटी छोटी इबादतों को भी वो बहुत ज्यादा कदर करेगा, उसका कई गुना अजर सवाब देगा। तो ये अल्लाह ताला का फजल करम है। हमें हमारे गुनाहों के बावजूद भी खिला रहा है ना। हमें अगर वो मुआखजा यानी बदला लेने पे आए तो क्या हम जी सकते माँ? हम दुनिया में जी सकते? हमें खाना पीना मिल सकता? काफिर को तो एक घुट पानी भी ना दे, अगर अल्लाह दुनिया में ही मुआखजा ले ले तो कुरान में आता है काफिर को एक घुट पानी तक ना दे, क्योंकि वो अल्लाह का इनकार करते हैं, मगर उसके बावजूद अल्लाह दे रहा है ना। तो ये उसकी बड़ी मेहरबानी है, उसके पास कई खजाने हैं, हमें उस खजानों को लूटना है। तो बस तीसरा पॉइंट क्या था, हम बार बार अल्लाह से माफी मांगे और दुनिया में हुकूकुल इबाद के बारे में भी अल्लाह से और बंदों से माफी मांगे। ठीक है, चौथी चीज देखिए, चौथी चीज क्या है मेरी बहनों?
اللہ تعالیٰ کی طرف پیش قدمی کریں. کیا پیش قدمی؟ دیکھیے رمضان آ رہا ہے نا, تو لگے ہم رمضان کا صحیح استقبال کر رہے ہیں, محسوس ہو ہم اللہ کی طرف واقعی آنا چاہتے ہیں, اللہ سے اللہ کے مقرب بندے بننا چاہتے ہیں. ہماری شکل سے, ہماری صورت سے, ہمارے عادت و اطوار سے پتا چلے کہ ہم صحیح معنوں میں رمضان کا استقبال کر رہے ہیں. صرف یہ نہ ہو کہ گھر کی صفائی کر لیں, جھاڑو جھٹکا کر لیں, دھو لیں, دھا لیں, صفائی میں دل لگا دیں, یہ رمضان کی تیاری نہیں, یہ پیش قدمی نہیں, بلکہ تبدیلی شروع کر دے. ہماری زندگیوں میں تبدیلی نظر آنا شروع ہو جائے آج اسی لمحہ سے. ہم ارادہ کر لیں میری بہنوں, ہم توبہ کر لیں, ٹھیک ہے, وہ اوپر کرے ابھی ہم, پھر اللہ سے توفیق نہ طلب کرے, اور ہماری زندگیوں میں واقعی رمضان سے فیض کمانا ہے تو ہم کیا کریں, ذکر و اذکار میں نظر آئیں, ہمارا گھر والوں کو سمجھائیں, ان کے چہرے اسلامی شکل کے بن جائیں. وہ کسی غلط عادتوں میں ہے, مثلا سگریٹ پینا, گٹکا کھانا وغیرہ, وہ سب چھوڑنے کی عادت ڈال لے ابھی سے. نمازیں گھروں میں پڑھتے ہیں, مسجدوں کو بھیجنے کی عادت ڈال لیں ابھی سے. تو اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بولی میں, اپنے دل کو بھی مطمئن ہو کہ واقعی آپ کا ارادہ ہے. جب شروع کریں گے رمضان کا چاند دیکھ کے نہیں, ابھی سے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنا شروع کر دیتے. ٹھیک ہے, ہم ہر وقت اپنے آپ سے دیکھ لیں واقعی ہمارے اندر رمضان میں تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں, ہم توبہ تو کر رہے ہیں, اس سے توبہ کا اثر ہو رہا ہے یا نہیں. یہ دوسروں کو دکھانے کی تبدیلی نہیں پڑ رہی, بلکہ ہمارے دلوں میں یہ تبدیلی اور سکون ہمارے دل میں آ جائے. ٹھیک ہے, تو چلیے یہ ایک چوتھا پوائنٹ تھا. جی, پانچواں پوائنٹ کیا ہے, غور کریں. رمضان سے پہلے کی جو باتیں ہو گئی, اب یہ جو تھی نا, رمضان سے پہلے تیاری شروع کریں بولے, اب رمضان کے اندر کیا کرنا ہے وہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو پوائنٹ میں لکھنا شروع کریں. رمضان سے پہلے جو کرنا تھا یہ 4 باتیں تھی, اب رمضان آنے کے اندر کیا کرنا ہے اس پلان میں یہ لکھنا ضروری ہے کہ رمضان کے دنوں میں پہلے خود جو دنیا کے غیر ضروری کام ہیں ان کو نکال دے. یعنی رمضان آ جاتا, رمضان میں داخل ہو گئے سمجھیے, تو اس میں کیا کرنا, جو بیکار بے فائدہ چیزیں ہیں, جس میں پہلے میں نام لینا چاہوں گی ہمارا آرام, نیند جس کو ہم کہتے ہیں, سونے میں ہم کافی وقت نکال دیتے نا, 5-6 گھنٹے 7-8 گھنٹے آرام وغیرہ میں, اور بعض کو تو اس رمضان میں چھٹیاں بھی ملتی ہیں, تو وہ پورے 24 گھنٹے میں کم سے کم سونے کی کوشش کریں اور دنیاوی کاموں میں کم سے کم وقت لگائیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا, پکانے کے لیے نہیں, گھر کو سجانے کے لیے نہیں, بلکہ اس کی الگ الگ مصروفیات ہوتی ہیں. مختلف میری بہنیں ہیں الحمدللہ یہاں پہ شریک, وہ الگ الگ اوقات میں اپنے شہر کے اعتبار سے, اپنی مصروفیت کے اعتبار سے, اپنے بچوں کے اعتبار سے الگ الگ ٹائم ہوتا, ان لوگوں کا الگ الگ روٹین رہتا, تو وہ اپنا شیڈیول بنا لے کہ کون سا کام میں کتنے وقت میں کر سکتی ہوں, اس کو بچانے کتنا وقت اس میں سے بچا سکتی ہوں. ٹھیک ہے, وہ بچا کر ہم اس وقت کو عبادت میں لا لیں. ٹھیک ہے, دینی کاموں میں اس کو لا لیں, زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں, تلاوت قرآن میں, دینی کاموں میں بے جا گفتگو نہ کریں, قصے کہانیاں لے کے نہ بیٹھیں, اور سب میں زیادہ اس فون سے دور رہیں. فون, قرآن بھی آج کل فون میں آ گیا, فون کو لے کے مت بیٹھے, ہاتھ سند ہو جا رہے ہیں ہمارے, بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. تو قرآن کو پکڑیں, قرآن سے تلاوت حاصل کریں, پڑھیں, سنیں. اگر نہیں ہو رہا, پڑھتے پڑھتے تھک گئے, ٹھیک ہے تھوڑی دیر لیٹیے, جب فون کو دوسرا لیکچرز لگا کے دینی معلومات سنیے. ٹھیک ہے, یہ بھی کر سکتے ہیں. ہم صرف آپ کو سوچ دے رہے ہیں میری بہنوں, عمل کرنا نہیں کرنا آپ کا کام ہے. اب میرا کام ہے جو میں بتا رہی ہوں اس پہ مجھے بھی عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا بولی, فرسٹ وقت کی قربانی دیں اور کمانے کی بھی قربانی دیں. یعنی اس مہینے کو بہت کمانے کے لیے بھی لوگ لگا دیتے,
بہت محنت ہوتی, کمانا ہے کمانا ہے کمانا ہے. دنیا ہی کمائیں گے تو آخرت کب کمائیں گے؟ آخرت بھی تو کمانا ہے نا. آخرت کمانے کی کوشش کریں, نفس کی قربانی دیں. بہت اہم ہے یہ, بہت اہم. نفس کیا؟ نفس ہمارا دل. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں سب سے اہم نفس کی قربانی دینا چاہیے, تبھی اصل تقویٰ حاصل ہوگا. ہمیں اپنے نفس پر قدم رکھنا ہے, نفس کو کچلنا پڑے گا. نفس کیا چاہتا ہے؟ آرام, سہولت, یہی چاہتا ہے نا. تو نفس پر اگر ہم قدم نہیں رکھیں گے تو کیا جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ وہاں ہے آپ کو منچاہی زندگی گزارنا, یا دنیا میں نہیں, آخرت میں. جنت اور اس کی تمام نعمتیں جو سن رہے ہیں ہم, کیا یوں ہی مل جائیں گے ہمیں؟ اس کے لیے قربانیاں دینی نہیں ہوگی. بغیر محنت کے کوئی بھی چیز دنیا میں بھی نہیں ملتی ہم کو, تو کیا آخرت جنت ایسی ہی مل جائے گی؟ سوچئے. اس کے لیے صبر کرنا ہوگا, مشقت برداشت کرنا ہوگا, نفس کا مشاہدہ کرنا ہوگا, نفس پہ مجاہدہ کرنا ہوگا, یعنی کوشش. اگر ایسا نہیں کریں گے تو رمضان سے فائدہ کیا اٹھائیں گے؟ دیکھیے ہمارے ہی بہت سے خاندانوں میں آتا نا رمضان, دیکھتے نا ہم کیسا گزار لیتے ہیں, غفلت میں, سونے میں, بیکار فائدوں میں, گیمز کھیلتے ہوئے. میری بہنوں وقت کیسا گزار رہے, نماز بھی پڑھے, جلدی جلدی پڑھ کے گیم میں کھیلے تو بھوکنے لگتی, پیاسنے لگتی. اللہ اکبر. یا صرف روزوں میں مزے مزے کے پکوان صبح سے شروع کر دیے, لگے ہوئے ہیں پکانے پکانے. سوچئے اتنی احادیث, اتنی چیزیں ہم کو, ہر چیز ہمارے اسلاف سے ملی, ہمارے قرآن اور حدیث سے ملی. کہیں پہ رمضان میں پکانے کا ذکر آیا؟ یہ لوازمات بنتے تھے, ایسا کھلایا جاتا تھا, ان نے دعوت ہوتی تھی, فلاں خلیفہ کے پاس یہ بولتے تھے. کبھی سنے ہم رمضان کے بارے میں, کھانے چیزوں کے بارے میں؟ مگر اب بدل کے کیا ہو گیا, رمضان پکوان کا مہینہ بن گیا نہیں, اور ایسا ہی لہو و لعب میں ہم پورا مہینہ گزار دیتے. آیا ایک ہفتہ پہلا روزہ بولتے, دوسرا روزہ بولتے, عشرہ ہو گیا, 20 دن ہو گئے, پورا رمضان گزر گیا, دیکھے دیکھے گزر جاتا. تو اس کو ویسا نہ کرے. واقعی ہم مطمئن رہے کہ اب سے ہم رمضان کی کیا بولتے ہیں تیاری کر رہے ہیں, تو رمضان صحیح کچھ کرے تو ہمارا دل مطمئن ہونا کہ ہم واقعی رمضان میں جتنی محنت کر سکتے تھے کرے. اللہ میاں دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دیکھ رہا ہے نا, تو واقعی ہمارا دل مطمئن ہو جانا. رمضان چلے گئے بعد بھی افسوس نہیں ہونا, یوں آیا یوں چلے گیا. یہی بول رہے تھے ہم, اے رمضان آ رہا ہے, بولے آیا بھی چلے گیا بھی. تو کیا یہ بدنصیبی نہیں ہوگی ہماری؟ یعنی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا, وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو رمضان کو پائے مگر اس میں اپنی مغفرت نہ کرا لے, وہ بہت ہی بڑا بدنصیب ہے, اس پر اللہ کی لعنت ہو. نعوذ باللہ. کیا اس حدیث میں ہم جانا چاہیں گے؟ ویسے لوگوں میں شامل ہونا پسند کریں گے؟ معلوم ہے نا وہ 3 آمین کا پوری لمبی حدیث, جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اس کی خدمت نہ کر کے جنت حاصل نہ کی, جس نے رمضان کو پایا اس میں اللہ سے معافی مانگ کر اصل عبادت کر کر اپنی مغفرت کا ذریعہ نہ کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور درود نہ پڑھنے پر, ان تینوں شخصوں پر اللہ کی لعنت ہو. بولے اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آمین. جبرائیل نے دعا کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. تو کیا ویسے بدنصیب بننا ہے ہمیں؟ نہیں, ہرگز نہیں. انشاءاللہ ہم میں سے کوئی ایسا بدنصیب نہیں بنے گا. ہم اب کے اس رمضان کو ہمارے لیے خاص بنائیں گے انشاءاللہ. تو میں نے کہا رمضان دولت کمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ دین کمانے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اس میں بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی اور غیر ضروری وجوہات کی بنا پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں. میری بہنوں, چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں میری بہنوں. دیکھیے اگر آپ کو محنت بھی ہو رہی, آپ کو مشقت بھی ہو رہی, اس کا بدلہ اللہ دینے پہ قادر ہے نا. کچھ بھی ہو لینے دو. اگر شرعی عذر نہیں ہے روزہ چھوڑنے کا تو آپ ہرگز نہ چھوڑیں. طبیعت خراب ہو جاتی, ہم بوڑھے ہیں, ہم برداشت نہیں کر سکتے پیاس کو, ہم بچے ہیں, نہیں, عادت ڈالیں, بچوں کو بھی عادت ڈالائیں.
روزہ چھوڑنے کے بالکل بھی ایسا اس طرف جائیں ہی نہ، کیونکہ روزہ چھوڑنے پہ بڑی سزا اور وعیدیں آئی ہیں میری بہنوں. کیونکہ اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے نا ماں. اس کو غفلت سستی میں آ کر روزہ چھوڑنے والا نہ بنے، بلکہ یہ غفلت میں اور سستی میں روزہ چھوڑنے والا گناہگار ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اسے ڈرنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے. کیونکہ حدیث میں آیا ہے، اس حدیث کو سن کر آپ عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں میری بہنوں. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو رہے تھے تو 2 فرشتے آ کر آپ نے فرمایا 2 فرشتے آ کر مجھے ایک پہاڑی کے پاس لے گئے تو اور کہا اے نبی آپ اس پر چڑھیے. تو میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا، یہ پہاڑی بہت سخت ہے، میں نہیں چڑھ سکتا. تو ان 2 فرشتوں نے کہا ہم اس کے آپ کے لیے آرام دہ راستہ بنا دیتے ہیں، بلکہ راستہ بنائے. تو اللہ کے رسول اس پہ چڑھے تک آوازیں آ رہی ہیں وہاں پہ، مختلف قسم کی آوازیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو ان فرشتوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہنمیوں کی آوازیں آ رہی ہیں جو رو رہے ہیں، پکار رہے ہیں، شرمندہ ہیں، کیا بولنا چاہیے. تو ان میں سے میں جب جھانک کر دیکھا تو کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے. میری بہنوں غور کرے، ہم ایکسرسائز کرنے کے لیے بھی اگر 5 منٹ سے زیادہ الٹا اگر ہم ٹھہریں تو ہمارا کیسی چکر آتی، بلکہ وہاں پہ تو الٹا لٹکایا جائے گا اور ان کے جبڑوں کو کاٹ دیا جائے گا، اس میں سے خون ٹپک رہا ہوگا. میری بہنوں غور کریں، ہمیں صرف کٹ لگ جائے تو ہمارے کو کتنی تکلیف ہوتی، وہ خون ٹپک رہا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو روزے میں افطار کرنے میں جلدی کر دیتے تھے، ٹائم نہیں ہوا تو بھی پہلے کھول لیتے تھے. تو صرف جلدی اتنا پورا دن برداشت کر کے 5 منٹ پہلے بھی کھول دے تو آپ کا یہ انجام ہے وہ روزہ جلدی کھولنے والوں کا. تو جو روزہ ہی نہیں رکھتے ان کا کیا انجام ہوگا سوچئے. اب اس سے اندازہ لگائیے جو روزہ نہ رکھتے ہوں ان کو کیا ہوگا معاملہ. یہ حدیث کو ہلکے میں نہ لے میری بہن. میری بہنوں اللہ کی پکڑ بڑی چیز ہے. دنیا میں ہمیں سہولت مل رہی ہے مگر آخرت میں نہیں ملے گی. ان بطش ربک لشدید، اللہ نے کہا نا ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب اللہ پکڑتا ہے نا تو اس سے چھڑانے والا کوئی نہیں. اللہ پہلے آزادی دیتا ہے اللہ تعالیٰ آزادی دیتے جاتے ہیں، چھوٹ دیتے جاتے ہیں، مگر جب پکڑیں گے تو کوئی اس سے چھڑانے والا نہیں. تو روزہ بغیر عذر کے چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، پھر اب آگے دیکھیے، دنیا کے ضروری کاموں میں سے ہم جو بھی وقت بچا سکتے ہیں بچائیں اور اس کو. جی ماں. باجی یہ لڑکے بھی سن سکتے ہیں بیان؟ جی کوئی جینٹس اگر یہ بیان سنے تو وہ چلتا ہے کیا آن لائن آ کے یہاں پر؟ نہیں لیڈیز کے لیے ہے نا ماں. باجی یہاں پہ 2 لڑکے جو لڑکی کے نام سے آئے ہوئے علینا کر کے. اچھا آپ کو معلوم ہے؟ باجی میں اب ان کا ویڈیو آن تھا نا تو وہ دکھے وہاں پر 2 لڑکے سن رہے اور وہ میسج چیٹ باکس میں بھی میسج کر رہے، اس لیے میں نے آپ کو پتا. پلیز ریموو کر دیں اگر کوئی ہے تو ایسا. باجی آپ ریموو کر سکتے ہیں، ایڈمن مطلب ہوسٹ ہے نا، آپ کر دیجیے. وہ مجھے نہیں آتا، سوری. اچھا سسٹر حسینہ آپ ہے نا کریے نہ تو میرے کو ہوسٹ بنائیے، میں کر دیتی ہوں. جی نام جی میم آپ کو ہوسٹ کر دوں گی. جی تو دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی ہماری غلطیاں نا ہمیں بہت سی غلط چیزوں کی طرف لے کے جاتی ہیں. حالانکہ دیکھیے ہمارا جو طریقہ ہے نا اس کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ لاپرواہی میں ہو گیا الگ ہے، مگر یہ خاص لیڈیز کے لیے پروگرام ہے بول کے بولے تو ہمیں بولے نا سٹارٹنگ میں ہی اپنا کیمرہ آن نہیں کرنا، اور جینٹس کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے تو اس کا خیال رکھے میری بہنوں. یہ ہم نہیں دیکھتے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو بس ہمیں زبان پر آپ لوگوں کے اعتبار ہے، ہم آپ کے ظاہری باتوں پر اعتبار ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ آپ تمام کو نیک توفیق دے، مجھے اور آپ کو
इंशाल्लाह. तो मैं कह रही थी, जी माँ. जी स्क्रीन नजर आ रहा मैम? हाँ हाँ, राना जी ठीक. जी. अस्सलाम वालेकुम बाजी. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. बाजी ये साथ में ये भी टॉपिक, ये भी बात बताइए कि प्रेग्नेंट लेडीज भी मतलब रमजान में रोजे रह सकते क्या? बिल्कुल बिल्कुल रह सकते, अगर इजाजत है उनको भी, मगर कब, जब वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करके चक्कर आ जा रहे हैं, गिर जा रही वगैरह अगर है तो उनको इजाजत है. नहीं मगर ताकत है रहने की तो बराबर रह सकते हैं. उनको सहूलत देने का मतलब ये नहीं है कि छोड़ दो, लाजिम है छोड़ना, बल्कि नहीं है. तो वही बोल रही हूँ मैं, ये तमाम बातें बताने का मकसद रमजान के मालूमात हासिल करें. रमजान शुरू होने से लेके रमजान ईद की नमाज पढ़ने तक के अहकामात मालूम करें. अब तो सिर्फ रमजान की अहमियत बता रही हूँ मैं, मगर हमारे आगे लेक्चर्स हैं और जिसमें पूरी तफसील आएगी कि किनको रोजा रखना है, किनको छोड़ना है, क्या क्या करना है. ठीक है इंशाल्लाह. अल्लाह. आमीन आमीन. तो मैं बता रही थी, अब मैं अपने असल मकसद की तरफ आऊंगी. अरे टाइम बहुत हो गया. तो बस मैं आखिरी में मैं अपनी बात खत्म करती हूँ कि हम अपना शेड्यूल जो बना रहे थे उसमें फर्ज इबादतें, नमाज, रोजा तो वक्त के साथ मुक़य्यद है, यानी उनका वक्त तो अल्लाह ने ही मुकर्रर कर दिया ना कि 5 वक्त की नमाज वक्त के साथ पाबंदी से पढ़ें और सूरज रोजा तुलुए आफ्ताब से पहले और गुरूब आफ्ताब के बाद तक रखना है. उसके बाद हमें नफली अमाल करना है. जो वक्त हम बचा रहे हैं उसमें सुन्नतों का एहतमाम. याद रखिए, अभी से इरादा कर लीजिए कि फर्ज नमाज के अलावा सुन्नत मौक़िदा की हम आज से ही पाबंदी करेंगे और हम फिर रमजान आए तक पाबंदी करेंगे, जिसके लिए जन्नत में खास घर बनाया जाएगा जो 12 सुन्नतों का पाबंदी से एहतमाम करता है. फजर से पहले 2 सुन्नतें, जोहर से पहले 4, जोहर के फर्ज के बाद 2 और मगरिब के बाद 2, ईशा के बाद 2, 12 हो गई. ये इनका भी एहतमाम करेंगे, या चाश की नमाज का एहतमाम करेंगे, या इशराक की नमाज का एहतमाम करेंगे, या तहियतुल वजू, तहियतुल मस्जिद और सुन्नत वजू करते वक्त 2 रकात नमाज पढ़ते थे हजरत बिलाल, सुने ना. तो उन तमाम नफली इबादतों का भी हम टाइम टेबल में शामिल कर लेंगे इंशाअल्लाह. और वो भी दिलचस्पी के साथ, शौक और पाबंदी, बेजारगी नहीं, जबरदस्ती नहीं, इससे नहीं. आमाल का दायरा नियत पर है, खुशी से करना ही है तो खुशी को उसमें एक शामिल कर ले तो डबल हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा. वैसा उस शौक से करें इंशाल्लाह. अल्लाह हमें और हमारी औलाद को इस बातों की तौफीक दे. और सब में अहम, कुरान से ताल्लुक को जोड़ ले मेरी बहनों. कुरान कम से कम हमें 1 बार या 2 बार जरूर मुकम्मल करना है. किस कुरान की वाली जिंदगी हमारी गुजारनी है, कुरान के साए में, कुरान से जुदा ना हो. कुरान को पढ़ें, बराबर उसकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें, बल्कि कुरान से चिमट जाए, यानी लगा लेना सीने को काफी नहीं है, बल्कि हर नमाज के बाद कितना मैक्सिमम आप कुरान पढ़ सकते, 1 पारे या आधा पारा, ये कितना आपके ऊपर डिपेंड करता है. उसको अपने प्लान में शामिल करें और जरूर उसके साथ अपने टाइम टेबल में अपना शेड्यूल बना ले ताकि आपको उसके बारे में सही गाइडेंस मिल सके और उस पर आप अमल कर सके. ठीक है इंशाल्लाह. तो अब मैं इन बातों को बताकर अब असल उन्वान हैज के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा उन्वान था हैज के बारे में. हैज और निफास दोनों देखिए तकरीबन एक ही चीज है. हैज के दिनों की तादाद मुकर्रर नहीं, जो खून अपने बच्चियों को बालिग होने से लेके औरतों को एक उम्र तक आता है उसको हैज कहते हैं. इसकी तादाद मुकर्रर नहीं है मैम, किसी माह कम भी आ सकता, किसी माह ज्यादा भी आ सकता. हैज की इब्तिदा हर माह एक ही तारीख पर होना ये भी जरूरी नहीं है, किसी माह देर से आ सकती, किसी माह जल्दी आ सकती. ठीक है, हर औरतों पे डिपेंड करता है, माहौल पे, मौसम पे डिपेंड करता है, अलग अलग जगहों के अलग अलग तासीर होती है, उस हिसाब से लोगों को हैज आता है. तो इसलिए हदीस में इसकी कोई तारीख मुक़य्यद नहीं है और वो कितने दिन आता वो भी मुक़य्यद नहीं है. ठीक है, मुद्दत हैज हर खातून के लिए अलग अलग हो सकती. ठीक है, ये पॉइंट्स देख लीजिए बस. हैज शुरू होने और खत्म होने की मुद्दत उम्र के हिसाब से, आबो हवा और खवातीन के घरेलू हालात के पेश नजर हर मुल्क में मुख्तलिफ होती है. ठीक है,
ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھنا شروع کر دو. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے, وضاحت کیا ہے اس میں, حدیث جب حیض آئے اور ختم ہو جائے, یہ ہمارے پہ معلوم ہوتا عام طور پہ کتنے دن میں آتا, کب بند ہوتا, ہم ہی جان سکتے ہیں نا, تو اس کو دیکھ لے. اس میں بلا وجہ تاخیر کرنا بھی منع ہے اور بلا وجہ جلدی کرنا بھی منع ہے. یعنی اب بند ہو گیا, شرطارہ نہیں دکھا, جا کے نہا لیے, پھر نماز شروع کرے, پھر شروع ہو گیا, ایسا بھی نہیں. ایک عادت بنا لینا, اور اس کے لیے 3 مہینے غور کرنا ہے. ٹھیک ہے, 3 مہینوں تک آپ دیکھیں کہ کتنے دن آپ کو آتا ہے, تو آپ اپنا اندازہ لگا لے سکتے. حیض کا وقت کب شروع ہوتا ہے آپ کو اور کب ختم ہوتا ہے, یہ آپ ہی جان سکتے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے. حیض, حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, حیض کے لغوی معنی کسی چیز کا بہنا جاری ہونا ہے. ٹھیک ہے, حیض کے لغوی معنی کیا ہے, کسی چیز کا بہنا اور جاری ہونا ہے. شرعی اصطلاح میں حیض اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مقررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر خود آتا ہے. یعنی یہ بیماری نہیں ہے, کسی سبب کے بغیر, یعنی بیماری کا ہے کیا بولے, ایسا سمجھ میں آتی نا, تو نہیں, یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے. اور اس کو ایک بات میں یہاں پہ اشکال لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے, وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہودیوں کے پاس کیا ہے معلوم, یہ حیض حوا علیہ السلام کی غلطی کی بنا پر تمام قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے ایک سزا دی ہے. بولتے ہو لوگ, ہم نہیں, نعوذ باللہ, ہمارے مسلمان نہیں بولتے, بلکہ یہود و نصارہ بولتے کہ حوا نے آدم علیہ السلام کو بہکایا کہ چلو وہ پھل کھائیں گے بول کے, تو اس کی سزا میں یہ عورتوں کو قیامت کے لیے ایسی سزا ملی بولتے وہ لوگ. تو یہ بالکل غلط ہے. ایسی کوئی صحیح تعلیمات ہم سے ہمارے علماء نے نہیں دی, ہمارے اسلاف میں نہیں ملتی. تو یہ ایسا سوچنا بالکل غلط ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ کا قانون ہے, اس سے ہی سمجھنا چاہیے. یہ کسی عورت کے لیے سزا نہیں ہے بلکہ سہولت ہے. یہ بیماری بھی نہیں ہے بلکہ اللہ نے ایک نظام قانون بنایا ہے, اس پہ ہمیں ایکسپٹ کرنا ہے. اور نفاس بھی وہی ہے. نفاس وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے, اور اس کی بھی مدت مقرر نہیں ہے, کسی کو کم و بیش. میکسیمم ایک قول میں آیا ہے کہ 40 دن تک ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں نفاس کے خون سے اپنے آپ کو روکتی تھی. مگر ضروری نہیں ہے, کسی کو 20 دن بھی آتا, اس کے بعد ایک دن دیکھ کر نہا لینا چاہیے, یا کسی کو 30 دن مختلف آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی کوئی وقت مقرر نہیں ہے. اب ایک دوسرا مسئلہ کیا ہے, حائضہ عورت کے ساتھ رویہ. ٹھیک ہے, حائضہ عورت کے ساتھ ہندوؤں میں خاص کر غور کریے, ہندوؤں میں کیا کرتے, اس کو الگ ہی کر دیتے, سارے گھر کو معلوم ہو جانا کہ انہیں حیض سے ہے. بلکہ ہمارا دن دیکھیے کتنا پیارا ہے, کسی کو بھنک بھی لگنے نہیں دیتے اگر ہم چاہیں تو. حائضہ ہے بلکہ وہاں پہ کیا کرتے, اس کا کھانا الگ, اس کا پکوان الگ, اس کے باورچی خانے میں نہیں جانا, اس کا برتن الگ, اس کے کپڑے الگ, اس کا بستر الگ, ایسا کرتے. مگر ہمارے پاس ایسا نہیں ہے میری بہنوں. حائضہ عورت لڑکی ہو یا کوئی بھی ہو, حائضہ کے ہاتھوں کا کھانا, اس کے اپنے خاوند کو سر دھونا, کنگھی کرنا, اس کے کپڑے دھونا, اس کا جھوٹا کھانا, سب جائز ہے. ٹھیک ہے, ان عائشہ حدیث سے بتاتی ہوں. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت اشرب وانا حائض ثم انا ولوه نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی بڑی حدیث ہے, میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں, وقت ہو رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برتن کے اسی جگہ منہ لگا کر پانی پیتے جہاں سے میں نے پیا ہے. اس طرح, اور ہڈی کا گوشت کھا کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی, باقی کا تو آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہے. یعنی یہ محبت کی نشانی ہے. یعنی حائضہ کا تو تھوڑا بہت تھوک تو لگا ہوگا نا وہاں پہ, وہ بھی اللہ کے رسول کھاتے تھے پیتے تھے بولنے کا مطلب ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی حضرت حائضہ کی حالت میں اللہ کے رسول ان کا جھوٹا اور کھاتے تھے. یہ محبت کی نشانی ہے, اس میں کوئی
تردد نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر عائشہ رضی اللہ عنہا اور فرماتی ہیں کہ میں آپ کا سر دھویا کرتی تھی اس حالت میں کہ میں حیض میں ہوتی تھی. اسے بھی مسلم نے روایت کیا ہے. اور کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی. تو ٹھیک ہے, اس سے کیا سمجھ میں آ رہا؟ عورت کے ساتھ بیٹھنا, اٹھنا, بوسو کنار کرنا, وہ سب حالت حیض میں بھی جائز ہے سوائے دخول کے, جماع کے, ہم بستری کے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھ لیجیے پہلی چیز جو نہیں کرنا ہے. آگے دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر میرے نزدیک کرتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی اور آپ کے سر میں حالت حیض میں بیٹھی کنگھی بھی کرتی تھی. ٹھیک ہے, اس سے یہ تمام باتیں واضح ہوئی. اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بوس و کنار فرمایا کرتے تھے حالانکہ وہ حالت حیض میں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, یہ بھی معلوم ہو گیا. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حالت حیض میں عورت سے نفرت کریں, اس کا کھانا پینا الگ کر دیں, یہ سب غلط ہے, یہ اپنے اسلام میں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک اور حدیث میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, حائدہ سے محبت کرنا منع نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں کے یہاں کوئی عورت جب حائضہ ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ نہ کھانا کھاتے, نہ بیٹھتے, نہ گھر میں رہتے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں, یسألونک عن المحیض, بلکہ آیا نا سورہ بقرہ میں, تو اس کے یہ آیت نازل ہوئی تو کہا کہ آپ بتا دیجئے کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں مسئلہ دریافت کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک بیماری کی حالت ہے, یعنی خون آتا ہے, لہٰذا اس میں عورتوں سے علیحدہ رہیں, صرف اس میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے, اس کے علاوہ معمول کے سارے تعلقات قائم رکھو. اللہ کے ربی نے صاف احکام بتا دیا. اب حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک ادا کر سکتی ہے. اب کوئی حج کو گئے, حج میں حیض آ گیا تو کیا کرنا, اس کے لیے بھی ہمارے پاس دلیل ہے. نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حج کے ارادے سے نکلے, مقام صرف پر پہنچے, مجھے حیض آنا شروع ہو گیا تو آپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں اس وقت رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کیا اگر میں اس حال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں حیض آیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں. آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے, لہٰذا جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ کا طواف مت کرو, باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہو. ٹھیک ہے, دیکھیے معلوم ہو گیا نا, سارے مناسک ہم ادا کر سکتے سوائے بیت اللہ کے طواف کے. پھر حائضہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے. ایک مسئلہ ہے حائضہ کیا کیا کرنا, حائضہ نماز نہیں پڑھنا, روزہ بھی نہیں رکھنا. اگر فرض روزے آ جائیں تو اس کی قضا کرنا ہے مگر نمازوں کی قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے, نماز قضا نہیں کرے گی بلکہ صرف روزے قضا کرے گی. حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے, خواہ سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ بھی کیوں نہ ہو. یہ بہت مسئلہ ہمارے گھروں میں چلتا ہے, ظہر کے بعد آیا تو روزہ نہیں توڑنا, عصر کے بعد آیا تو روزہ نہیں توڑنا. یہاں کیا بول رہے ہیں, حدیث میں کیا بتا رہے ہیں, حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے, خواہ سورج غروب ہونے میں ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, حضا روزہ توڑ دے گی, کچھ کھا پی لے گی, اس کو روزہ ہوگا ہی نہیں بول تو اس کے ثواب کہاں سے ملتا. ٹھیک ہے, حیض کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے, البتہ روزے کی قضا واجب ہوگی. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے حائضہ کے لیے روزے کی قضا ہے, نماز کی قضا نہیں. میں نے جو ابھی کہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ ہم نے کہا ہاں, تو آپ نے فرمایا عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے. جو ہمیں ایک مرتبہ مرد کا زیادہ ہے, الرجال قوامون علی النساء بلکہ جو آیت ہے نا اس میں اس کی تفصیل میں بھی یہ حدیث آئی ہے کہ عورت کی کمی کی وجہ کیا ہے کہ یہ عبادتوں میں کمی ہو جاتی اس کے. ٹھیک ہے, یہ جو ہر مہینہ چند دن آ کے ہم عبادت سے رک جاتے ہیں یہ اس کی دین کی کمی ہے. یعنی عبادتیں میں مرد کو تو جب معاف نہیں ہوتی نا, ایسی کوئی وجہ نہیں ہے تو وہ نیکیوں میں بڑھتے, دین کی کمی ہمارے لیے ہوتی. مگر یہ بھی ایک نقص نہیں ہے, یہ اللہ کا قانون ہے, ہم اپنے کو بلیم نہیں کر لینا اس کے لیے. ٹھیک ہے,
آگے دیکھیے ایک اہم مسئلہ اب جو رمضان میں آئے گا، مسئلے بتا رہی ہوں. اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے، ٹھیک ہے، حیض سے پہلے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھے، پھر بعد میں غسل کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، میں غور سے حدیث پڑھ رہی ہوں، سنیے. حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. ہمارے سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح کرتے، پھر غسل کیے بغیر روزہ رکھ لیتے. اس کے بعد ہم دونوں حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا. یعنی حالت جنابت میں آپ سحری کھا سکتے، مگر سحری کھانے کے بعد فوری پانی نہا کر آپ نماز پڑھنا ہے. یعنی اب نماز پڑھ کے پانی نہ کے نماز کرے تک سحری کا وقت ختم ہونے آ رہا تو آپ حالت جنابت میں سحری بھی کھا لے سکتے، مگر فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ کو نہا کر نماز پڑھنا ہے. ویسے ہی حالت حیض میں ہے، آپ کا حیض بند ہو گیا، آپ نہا کے کھانا کھائے تک ٹائم ہو جاتا تو آپ حالت حیض میں ہی کھانا سحری کر لیجئے، اس کے بعد وقت ختم ہونے سے پہلے نہا کر نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ چلیے اگر کوئی سوالات ہے تو لاسٹ میں آپ تیار رکھیے، برابر پوچھ سکتے. پھر اب ایک مسئلہ ہوتا کپڑے پر حیض کا خون داغ لگ جائے تو کیا کرے، تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے میں نماز ادا کر سکتی ہے. اس کی دلیل ہر بات ہم اوتھینٹک بتا رہے ہیں. دیکھیے آپ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کے خون سے آلودہ یعنی لگ جاتا تو غسل کے بعد ہم خون کپڑے سے خریش ڈالتی، پھر وہ جگہ سے پانی، اس جگہ کو پانی سے دھو ڈالتی اور سارے کپڑے پر پانی چھڑک کر اس میں نماز پڑھ لیتی. دھونے کے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، دھونے کے بعد بھی اگر دھبا وغیرہ رہ جائے تو اس میں بھی آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی کو گہرا دھبا لگ گیا دھونے کے باوجود بھی نہیں جا رہا تو اس کپڑے میں بھی نماز پڑھ سکتی. اگر دھبا نہیں لگا، آپ حالت حیض میں پہنے وہ کپڑے اگر آپ دوسری حالت حیض کے بعد اگر پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے بھاری کپڑے ہوتے ہیں نا اپنے، تو اس میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے اگر اس کو خون وغیرہ نہیں لگا ہے تو. ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ معلوم ہو گیا. پھر حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، البتہ گزر سکتی ہے. ایک مسئلہ ہے مسجد پہلے کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے تھے نا، جیسے کہ مسجد نبوی تھی، وہاں پہ بہت سو کا راستہ گزر رہتا تھا تو کیا کرتے تھے، وہاں سے گزر جاتی تھی، بیٹھے نہیں رہتی تھی. مگر حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز پر بیٹھنا، ذکر کرنا اور تسبیح و تحلیل نیز دعا کرنا بھی جائز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں جائے نماز لانے کا حکم دیا تو میں نے کہا میں تو روزے سے حالت حیض میں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی حائضہ ناپاک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے حائضہ ناپاک نہیں ہے، حائضہ جائے نماز پکڑ سکتی ہے اور بیٹھ بھی سکتی ہے اگر دھبا نہیں لگنے کا ڈر ہے تو. پھر اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدین کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتیں جو کبھی بھی مسجدوں کو عیدگاہ نہیں گئی، نمازوں کو نہیں گئی، پردہ نشین یعنی جو باہر نہیں نکلتی عام طور پہ. آج کل تو الحمدللہ ہماری مسجدوں میں جمعے کے دن عورتوں کے لیے بھی انتظام ہے. اس کے علاوہ بھی جو عورتیں گھر سے نہیں نکلتی ہیں ان کو بھی عیدگاہ میں لائیں. اللہ کے رسول نے حکم دیا وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز عید پڑھیں اور دعا میں شرکت کریں. البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں، وہ دور بیٹھیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو کتنی اچھی سہولت ہے، یعنی یہ اجتماعیت، یہ مسلمانوں کے لیے محبت ہے ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، پھر حیض کا خون نہ لگے تو حائضہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں جنہیں دھوئے بغیر نماز پڑھ سکتی ہے، جو کہ میں نے ابھی کہا. پھر ایک اور ہے حائضہ کا دوپٹہ چادر اوڑھ کر دوسری عورت بھی نماز پڑھ سکتی ہے. پھر اسی طرح حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یا زرد رنگ کا پانی پھر سے خارج ہو
ٹھیک ہے, یہ بھی مسئلہ اپنے کو آتا کہ تھوڑا سا خاکی اور زرد رنگ کا پانی نظر آتا تو وہ دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں, کیونکہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یا زرد رنگ کا پانی ہم کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا, حضرت عائشہ نے کہا اس میں دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بغیر نہائے وضو کر کے ہی نماز پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایک بات کہی, حیض سے پاکیزگی کے لیے نہ بیجا عجلت کرے, جلدی کرے, اور نہ بیجا تاخیر بھی کرے, لاپرواہی سستی بھی نہ کرے. ٹھیک ہے, غسل حیض میں تاخیر ہونے پر قضا نمازیں ادا کرنی چاہیے. دیکھیے یہ مسئلہ بہت لوگوں کو نہیں معلوم رہتا, کیا غسل حیض میں تاخیر ہونے پر نمازیں جو آپ پہ فرض ہوتی ہیں وہ قضا کرنا پڑیں گی, آپ لاپرواہی کرے. کیا خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ڈبیا میں روئی رکھ کر بھیجتی جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی, تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک طہارت حاصل کرنے میں جلدی نہ کرو. اس سے حضرت عائشہ کی مراد حیض سے طہارت حاصل ہونا ہے, یعنی بند ہو گیا بلکہ معلوم ہو گیا, پھر بھی تاخیر کر رہی تو جو نمازیں آپ کے اوپر ہو رہی اس کی قضا کرنا ہے آپ کو. اب سپوز آپ دوہر کے ٹائم پہ حیض سے پاک ہو گئی, آپ عصر نہیں پڑے یا مغرب تک جب جا کے نہا رہے ہیں تو عصر کی نماز قضا کرنا ہے, آپ کو نہیں چھوڑنا ہے. اور آپ پاکی حاصل کرتے کرتے یہ ٹائم ہو گیا کہ عصر کی 1 رکعت پڑھنے کا وقت ہے آپ کو, تو وہ نماز بھی پڑھ لینا ہے. گویا آپ کو عصر کی نماز مل گئی پوری, وہ نماز بھی نہیں چھوڑنا ہے. کیوں؟ اس کی دلیل یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ یہ الگ ہے, حائضہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں ایک مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پالے اسی وقت وہ نماز بھی ادا کرنی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ ہم سجدے میں ہوں تو تم بھی سجدے میں شامل ہو جاؤ اور اس رکعت کو شمار نہ کرو, البتہ جتنی رکعتیں چھوٹی ہیں اس کو پوری کر لو. ٹھیک ہے, نماز کا اول وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر عورت سورج غروب ہونے سے اتنی دیر پہلے حائضہ ہوئی کہ نماز مغرب کی 1 رکعت ادا کر سکے تو اسے حیض ختم ہونے کے بعد اس نماز مغرب کی قضا ادا کرنی چاہیے. یعنی آپ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا, اس کے بعد آپ حائضہ ہوئی, ٹھیک ہے, آپ نماز نہیں پڑھ سکتی نا, معلوم ہو نماز آپ پڑھیں گے بلکہ سمجھتے بھی اذان کا وقت ہو گیا آپ بھی اٹھ کے تھوڑی دیر میں پڑھیں گے سمجھتے, مگر جب تک آپ کو بعد میں معلوم ہوا کہ آپ حائضہ ہو گئی تو آپ کیا کرنا, وہ نماز قضا کرنا آپ پاک ہونے کے بعد. ٹھیک ہے, یہ تھے دیکھیں مختلف اچھا مسائل حیض کے. تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم نے جو بھی علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم نے جو پلان بنایا ہے اس پلان کے مطابق اور جو معلومات آج میں ہوئے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتی ہیں. حسینہ آپ ریکارڈنگ روک دیں. السلام علیکم مائدہ جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ مائدہ جی بہت اچھے طریقے سے سمجھائیں, بہت اچھا بیان تھا, لیکچر بہت اچھا تھا ماشاء اللہ. معلومات میں بہت زیادہ اضافہ. ہم سب کو. ہاں جی مائدہ جی اور ایک بات تھی, ایک جی 2 سوال ہیں میرے. تو جی ایک پہلا سوال یہ ہے کہ یہ الحمدللہ پیریڈ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے آپ, جی کس طریقے سے کیسا ہے کیسا طریقے سے سب بتا دیا ماشاء اللہ. اور ایک یہ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو بیماری کی وجہ سے پیریڈ زیادہ دن تک آتے, ہاں زیادہ دن تک آتے, یعنی ان کے مدت کے حساب سے زیادہ دن تک آتے. تو ہاں اس چیزوں میں بہت سارے لوگوں کو معلومات نہیں ہے, تو وہ لوگ جی کیا کرتے ہیں, ہم نہیں ہم ناپاک ہے, ہم روزہ نہیں رہ سکتے, نہیں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, ایسا بول کے عبادت, ان لوگوں کے روزے چھوٹ جاتے, ان لوگوں کی عبادت بھی چلی جاتی. تو ہم
मेरा मतलब यह है कि आप थोड़ा इसकी वजाहत कर दीजिए लोगों में, जी क्योंकि वो पीरियड की मुद्दत ही वो मुद्दत होती पीरियड्स की, उसके जी बाद जी की है जो हमारा बीमारी है। नेक्स्ट बयान मेरी बहन उसी के जी, मुतालिक है, इस्तेहाजा अच्छा और अच्छा निफास हाँ के बारे में। मेरा नेक्स्ट मंगल के दिन है इंशाल्लाह लेक्चर, उसमें आपको तमाम मालूमात हो जाएंगी इंशाल्लाह। हाँ क्योंकि इंशाल्लाह। अब उसके तफसील में कोई रमजान के बारे में शेड्यूल बताना था, इसलिए मैंने हाँ उसको बाजू रखा। जी जी उसमें और निफास और इस्तेहाजा के बारे में मेरा नेक्स्ट बयान है, हाँ उसमें भी आप हाँ इंशाल्लाह बहुत सवालात कर सकते हैं। कुछ डाउट है तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोगों के क्लियर हो सकते हैं, ठीक है हाँ हाँ चलिए इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन। और एक सवाल, दो बोले थे ना? हाँ, और एक सवाल तो हुकूक़ुल इबादत के बारे में है, इंशाल्लाह बोले क्योंकि तो बात में जवाब है ना करने की कुछ दावत कुछ ऐसी बात आ गई थी कि कुछ दीन के बारे में कुछ अपने करीब के लोगों को कुछ ऐसी बात बताई मैं कि ये दीन में इजाफा है, बिदअत है ये, हाँ क्योंकि दीन हदीस के हिसाब से बताई थी मैं। तो हाँ हालांकि रिश्ता करीब का ही है, तो उनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया, थोड़ा सा हाँ। यानी तो ताल्लुक कुछ ऐसी खराब हो गए बोल रहे हैं नहीं आप? नहीं 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 अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात खराब तो नहीं, मगर अब ऐसा क्या है बोलते उनकी जगह है, थोड़ा हम हमारी जगह है, क्योंकि हम आप बताए तो वो पहल बोलते कर नहीं ये लेना। इसका उसकी नीयत सवाब की नीयत से कर रहे, इसके पूछ नहीं है, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, बल्कि ना बोले तो मैं दो तरीके से समझाना है अल्हम्दुलिल्लाह समझा दी, मगर उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। जी तो जी अब आप ये बोले कि रमजान आ गया, एक दूसरे से हाँ सुला रहे तो निकले। हाँ, अब आपको अच्छी नहीं लगी, आपको भी तकलीफ भी होगा, हालांकि आप हक पे है, तो भी हाँ आप मैं हक पहल पे हूँ। करना बात करने में, यानी जी ताल्लुकात को जी बराबर इस्तवार करने के लिए आप पहल करें तो आपको ज्यादा नहीं किया है। अगर कोई हमसे नाराज भी है, हमने हक भी कहा था, बल्कि हम अपने आप को दिल को मुतमईन है, मगर हम पहल करना चाहिए, हाँ ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये जज़ाकल्लाह। नागवार दिखता, मगर आखिरत को सोचो तो कुछ भी नहीं है महल का। यानी हाँ बोले नहीं ना नहीं जहन्नम की हाँ आग कैसी सख्त है, दुनिया की आग को हम इतना डरते हैं, जहन्नम की आग बहुत सख्त है ना, उसमें जाने से नहीं बचना नहीं है तो दुनिया के तमाम बातें हल्की तकलीफ हो। होती ना, लोगों को हम हाँ बता हाँ, रहे हैं कि लोग तो भी समझ रहे हैं, हमारे अपने नहीं समझे तो तकलीफ अल्लाह होती, आपके क्योंकि दिल की ना बात जानता है मेरी बहन, आपका हाँ अजर जी जाया नहीं होगा इंशाल्लाह। जी जी। चलिए इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। चलिए कोई और सवाल है तो करिए, नहीं तो नेक्स्ट हम मंगल की लेक्चर में और मालूमात से आपका इस्तकबाल करेंगे। अल्लाह सब में पहले हम सबको तौफीक दे कि अल्लाह हम सब जो आज प्लान बनाए उसके मुताबिक अमल करें इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हो सिद्रा आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, आप बताइए। हाँ, हम भी खैरियत से हैं। जी बाजी, हमें पूछना था कि ये रमज़ान के दौरान हैज़ आता है, तो जो भी हैज़ की मुद्दत है 4 दिन 5 दिन, तो उसमें हम रमज़ान के महीने की ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? जिक्र अस्कार करके, सिर्फ इल्म में इजाफा करके, कुरान नहीं पढ़ सकते ना, छीन नहीं सकते ना, तो उसमें हम जिक्र अस्कार करके, किसी की मदद करके, ऐसा जी समझ जी रहे हैं आप मेरी बात? जी जी जो काम हमें मना है, रोजा मना है, नमाज मना है, ठीक है, तो दूसरा की मदद करना या किसी की है कुछ भी हेल्प कर दे सकते आप, या जिक्र अस्कार तो हमेशा कर सकते, ये चीजें कर लेना इंशाल्लाह। और अल्टरनेट भी सोच सकते हैं हम अपनी तरफ से क्या करेंगे वगैरह। जी जज़ाकल्लाह बाजी। आमीन आमीन भैया। हसीना है हमारे साथ? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम रिकॉर्डिंग रोक देना था। जी मैम, तंजीमा मैम को मैं होस्ट बना दी मैम। उन्होंने चले गए आपको बना के। जी 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 मैम, मैं कर देती मैम, स्टॉप कर।